अस्सलाम वालेकुम सामिन कराम। इस वक्त हम आपका जो तारफ़ है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े इंसान सैयद अज़हर हसन नदीम साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। सैयद अज़हर हसन नदीम साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो साबिक़ आईजी पंजाब हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, बस ठीक ठाक जी, आप बताइए। माशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी में मैं देखे तो मसरूफ़ियत भी बहुत ज़्यादा रही है। आपने शायरी के ऊपर बहुत काम किया, आपने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बहुत काम किया। आप आईजी के शोबा से जो है वो आप रिटायर हुए। तो आप मुझे अज़हर साहब बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ? मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था जी, मैं पैदा हुआ था कोटला सेना, एक जगह है झेलम डिस्ट्रिक्ट में, जी जी और वहाँ पे मेरा ताल्लुक़ है। मैं सैयद हूँ शिराजी जी जी जाफरी, जी जी और मेरे जो अबाव अजदाद हैं वो ईरान से नकल मकानी करके तकरीबन 500 साल पहले बरसगीर में आए थे। जी जी और हम शिराजी जाफरी सैयद हैं कोटला सैदा से। जी और सादिन शाह शिराजी आपने सुना होगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो सादिन शाह जी जी नाम पर, वो हमारे बुजुर्ग हैं। ठीक है। तो मेरा ताल्लुक सादात ख़ानदान से बेसिकली। और पाकिस्तान जब आया था मार्ज वजूद में, उन्हीं दिनों मेरी पैदाइश हुई थी, जी और मेरे एक सैयद घराने से ताल्लुक है। पहली बात तो ये है। ठीक है। उसके बाद मेरे वालिद साहब चूँकि सरकारी मुलाजमत में थे, और उनके तबादले होते जाते थे मुख्तलिफ जगहों पर। वालिद साहब कौन से डिपार्टमेंट में थे? मेरे वालिद साहब तहसीलदार थे जी, अच्छा अच्छा। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था। ठीक है। सरकारी मुलाजिम थे, उनके तबादले होते रहते थे। तो मैंने जब आँख संभाली, अपना कुछ देखा, तो उस वक्त हम मुल्तान में थे। जी मुल्तान में बल्कि झानिया मंडी एक जगह है, वहाँ पर थे। और टिब्बा सुल्तानपुर में मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग थी। जी अर्ली 1950s की बात है। जी तो वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। जी एक बात थी, मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी के शुरू में ही फैसला कर दिया था कि किस बच्चे ने किस शोबे में जाना है। ठीक है। तो मेरे बारे में फैसला शायद मैंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, जी जी हो गया था जी जी कि मैंने CSS का इम्तहान देना। वेरी गुड। तो फिर उन्होंने उसी के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत की, उसी के मुताबिक उन्होंने कोशिश की कि वो, और सारी ज़िंदगी में जितनी प्लानिंग हुई थी उसके मुताबिक हुई। और फिर मैं नेचुरली पुलिस में, आपको पता ही है, जी जी और वहाँ से फिर PSP बना, और वहाँ से फिर वो उनका ख्वाब पूरा हुआ का मेरे बारे में। जी जी। और पुलिस में रहकर आपने क्या फील किया, क्या महसूस किया? ये शोभा चूँकि पुलिस का जो है। ये मेरे असूल, जी जिस दिन मेरी नौकरी का ऐलान हुआ, जी जी पब्लिक सर्विस कमीशन से वो ऐलान हो गया कि मुझे पुलिस सर्विस दी गई है, मैं घर आया हम्म, तो मेरी वालदा रो रही थी, हम्म, बहुत परेशानी में रो रही थी। हम्म, मैंने मरूमा वालदा से पूछा, अम्मा क्या हुआ आपको, किसने क्या क्या किया? हम्म, कहने लगे, मेरा शरीफ सा बच्चा डाकुओं चोरों के महकमे में फंस गया। हम्म, ये तो शख्सियत ख़राब हो जाएगी, किरदार ख़राब हो जाएगा, जी जी इंसान नहीं रहोगे तुम। हम्म, मैं परेशान हो गया कि माँ, इस महकमे में तो कोई ASI हो जाए तो बड़ा खुश होता है, हम्म, और मेरी तो पुलिस सर्विस आई, ASP बनाओ, शायद कभी तरक्की करके ऊपर भी चला जाऊँ। हम्म, लेकिन माँ को ये की फिक्र थी कि शख्सियत ख़राब हो जाएगी, रिश्वतखोर हो जाएगा, और इसकी आदत ख़राब हो जाएंगी। मैंने कहा, मम्मा आपको अपनी तरबियत पे यकीन नहीं है? कहने लगे, वो तो यकीन है बेटा, जी जी लेकिन माहौल जो है वो बड़ों बड़ों को ख़राब कर देता है। जी तुम एक ऐसे माहौल में जा रहे हो जिसमें मैं बड़ा परेशान हुआ। इसी में अभी दौरान में मैं परेशान था जी कि मेरे दरवाजे पे एक बैल ली। मैं बाहर गया तो मेरे भाई का छोटा दोस्त, जी छोटे भाई का एक दोस्त था, जी जी उसने कोई बहुत सारे टोकरे मिठाइयों के उठाए हुए थे, और हार फूलों के लिए हुए थे। तो बाजी मज़ा आ गया, पुलिस आ गई। तो मैं चूँकि अम्मा के पास से होके आया था, उसने कहा, अब तो किसने मारा है? मैंने कहा, पुलिस में शरीफ आदमी का क्या काम? कहते, शरीफ आदमी का दुनिया में कोई काम नहीं, तुम पुलिस में आओ तो बड़े बड़े जब गरीबों की मसाइल हल करोगे तो फिर तुम देखोगे कि ये इबादत भी है। हाँ और मैंने उसके बाद उसने जो हौसला अफजाई की उस पर अमल किया। फिर बड़े अरसे के बाद जब मेरी वालदा फौत होने वाली थी,
تو میں اس وقت تک آئی جی بن چکا ہوا تھا، ایڈیشنل آئی جی پنجاب تھا اس وقت. تو ہوا یوں کہ میری والدہ نے دیکھی ہے کہ وہ گئی تھی کہیں زیارات پر، جی وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، میری نام لکھ کر، کیونکہ یہ تو میرے بچے کا نام لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے. انہوں نے کسی سے پوچھا، اس نے تعریف کی. پھر اماں نے فون کیا، انہوں نے کہا بیٹا تمہاری شخصیت خراب نہیں ہوئی، تو انہوں نے تو اس کو عبادت بنا دیا. تو وہ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی ماں کی توقعات کو پورا ہوتا. میری شخصیت میں میرے خیال کے مطابق کوئی نیگیٹو اسپیکٹ نہیں آیا. میں نے کوشش یہی کی کہ اس کو عبادت کا ذریعہ بناؤں جی اور اس کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کروں. میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اس کا تو عوام نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس کو عبادت کے طور پر سمجھوں، صرف پیشہ نہیں. اور اس کے لیے مجھے گولی بھی لگی، آپ کو پتہ جی جی چلا باغ میں، جی. اور اللہ نے مجھے نئی زندگی بخشی. بڑا کٹھن اور بڑا لمبا سفر تھا، لیکن خیریت سے گزر گیا. اور آپ کا جو سفر اے ایس پی سے آئی جی پنجاب تک، یعنی کہ آپ پہنچے، ایک آئی جی کی جو سیٹ ہوتی ہے پوری پنجاب کی، یعنی کہ ایک صوبے کا جو ہے نا وہ آئی جی جو ہوتا ہے وہ آنر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. تو کیسے آپ نے یہ سفر طے کیا ہے کہ اے ایس پی نہیں سے؟ جی، مالک تو نہیں ہوتا. اصل میں بات یہ ہے کہ قوم کی ہمارے لیے یہ بڑا، ہمارے مرحوم آئی جی تھے چودھری سردار صاحب، جی جی ان کا فکر مجھے یاد رہتے ہیں. اکثر وہ کہا کرتے تھے ہمارے لیے کیا یہ کم فخر کی بات ہے کہ ہمیں پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے چوکیدار مقرر کیا گیا. ہم تو اس قوم کی چوکیدار کے طور پر مجھے کام کرنے کا فخر جی جی. ملا اور موقع ملا. میں اس کے لیے اللہ کی ذات کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا فرائض ٹھیک انجام دینے کی کوشش کی. پولیس کا مقام اگر آپ صحیح طور پہ کام کریں تو یہ ایک عبادت سے کم نہیں جی. ہے. آپ بڑے بڑے متقی لوگ، اور میں نے ایک چیز دیکھی پولیس کے بارے میں، لوگ جی. عام طور پہ بڑا نیگیٹو امیج رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر رینکس میں، متقطع نظر کے رینکس میں، چھوٹے چھوٹے رینکس میں میں نے ولی اللہ بھی دیکھے ہیں پولیس میں. پولیس میں واقعی میں نے ولی اللہ بھی دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ میری بات پہ ہنسیں، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے. جی جی. میں نے بڑے بڑے لوگ کہ در دامنی پیش ہے ہماری نہ جائی ہو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، ایسے ایسے لوگوں سے پناہ کریں. وہ میرے لیے اس وقت بھی ہدایت کا باعث ہے، مجھے ان پر فخر ہے، اور میں بھی ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کبھی ترانوں کی شکل میں، کبھی کلام کی شکل میں، کبھی فلموں کی شکل میں نے بھی ان کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اور جب تک قوم اس چیز کا احساس نہیں کرے گی اس وقت تک یہ حالات کی بہتری ہونے کی توقع نہیں ہو سکتی. آپ اے ایس پی جب بھرتی ہوئے، لاہور سے بھرتی ہوئے، اس کے بعد جو آپ کا تھا، کہاں پوسٹنگ ہوئی، پھر کیسے وہ آپ تو زندگی بڑی لمبا سفر ہے. اس میں میں نے کچھ چند جھلکیاں زندگی کی جو خاص خاص ہے وہ میں نے سب سے پہلے پنجاب بلوچستان کانسٹیبلری میں 1 سال کے لیے سرو کیا بلوچستان میں. اس کے بعد میں نے پنجاب میں اے ایس پی میاں والی، جہاں پہ مجھے گولی لگی کالا باغ کے مقام پر، گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح میں ڈی اے جی گجرانوالہ رہا، ڈی اے جی ڈیرہ غازی خان رہا، ایس پی بہاول نگر رہا، ایس ایس پی گجرانوالہ رہا. تو یہ بہت ساری پوسٹنگ ہیں. اب ان کا کیا کیا ذکر کیا جائے. جی جی. ہر ایک کا ایک اپنا، ہر دور میں نے سیکھا، ہر دور میں عوام سے اتصال فیض کیا. اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ پولیس کو اگر صحیح کمانڈ اور اس کو صحیح طریقے سے عمل کرنے دی جائے تو وہ ملک کے لیے بہت بڑے رول آف لا کے لیے، اور آئین کی بلندی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس وقت دیکھا جائے پورے پاکستان کی پولیس میں کوئی آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے، جس بھی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹوں میں سارے اس وقت آفیسر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. نیچرلی وہ سارے دنیا سے اچھے لوگ ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں اپنے حساب سے. ان میں سے کچھ چند ایک لوگوں کے نام آپ؟ نہیں، میں نام دے کے تو پھر وہ تھوڑی سی ہو جائے گی نا کہ جی جی. فلاں کا نام فلاں کا نام. سارے بڑے زبردست ہیں. اور پولیس انشاءاللہ اگر آپ اس کو چانس دیں، موقع دیں، تو وہ بھی کسی شعبے سے کم نہیں ہے. نہیں. اور تحریک استقامت پاکستان میں پولیس کا بہت زبردست ہاتھ ہے، بڑا زبردست کردار ہے. اگر آپ اس کو یہ کردار ادا کرنے دیں گے تو وہ انشاءاللہ عوام کی توقعات کو پورا کرے گی.
ابھی ہمارا امیج وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اگر آپ ان کو موقع دیں گے اور ان کو چانس دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر کے حالات ضرور پیدا ہوں گے ہماری قوم میں بھی۔ ہماری بہت ساری خرابیاں ہیں اور اس میں خرابیوں میں اکثر میں پولیس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، تو معاشرے کے باقی طبقات کی طرح ہمارا بھی رول اس انعطاف میں ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پولیس ہی واحد ہے جو کہ اس کا وہ پوری قوم کو اپنا حساب کتاب کرنا پڑے گا، اپنے کو دیکھ حسابی کرنی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کبھی تھانوں میں، تو تھانوں کا کلچر ابھی کا وہاں انصاف نہیں لوگوں کو مل رہا ہوتا، تو میری بات اور سنیں، اصل میں یہ جو تھانہ کلچر ہے نا، یہ بھی ایک اصطلاح ٹھیک نہیں ہے۔ کلچر ہوتا ہے پوری سوسائٹی کی سوچ کے نام کا کلچر ہوتا ہے، اور یہ جو پولیس کا ہوگا اس کو سب کلچر تو کہہ سکتے ہیں، کلچر نہیں کہتے۔ سب کلچر میں اچھی اور بری دونوں چیزیں شامل ہیں، جہاں یہ شامل ہے کہ پولیس والے رشوت خور ہیں، جہاں یہ شامل ہے لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، جہاں یہ شامل ہے کہ وہ بعض اوقات درندگی کرتے ہیں، وہاں یہ بھی شامل ہے کہ ایک راہ چلتا ہوا شخص دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی جرم ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر بیچ میں کود جاتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے اور اپنا مستقبل اس لیے داؤ پہ لگا دیتا ہے اپنے بچوں کا کہ اس ملک کے شہری زندہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس احساس کے ساتھ دیکھیں گے اچھے اور برے کے تناظر میں، تو پھر اسی وقت ہی اس مرض کا علاج ہو سکے گا۔ سب نیگیٹو بھی نہیں ہے، سب اچھا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہماری معاشرے میں تھوڑی بہت ہی کرپشن آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کرپشن ہوتی ہے؟ پبلک میں کرپشن کیوں ہوتی ہے اور پولیس میں کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ وہ خاصا ایک مختلف ٹاپک ہے۔ ہمارے یہاں کرپشن کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت ایک قوم بھی اپنے آپ کو اجاگر نہیں کیا۔ ہماری قوم والی حالات ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی ڈیڑھ انچی علیحدہ مسجد بنا رہا ہے، ہر ادارہ اپنے اپنے لیے کوشش و کاوش کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنے ٹرف کا اپنی سہولیات کا تو خیال ہے، لیکن پاکستان کا خیال نہیں۔ تو یہ نہیں پوچھتا، جیسے امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ مت پوچھو کہ امریکہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، آپ یہ پوچھیں کہ آپ امریکہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان نہیں سمجھیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو پھر شاید ہماری صورتحال تبدیل ہو، لیکن حالات اتنے خراب بھی نہیں ہیں تو میں کوئی مایوس بھی نہیں ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، مجھے تو پتہ نہیں اس وقت میں موجود ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن 20-30 کی تیاری میں آپ دیکھیں گے پاکستان دنیا کے اہم ترین ملکوں میں ہوگا، جس کی معاشی ترقی میں بھی، اقتصادی ترقی میں بھی، ہر لحاظ سے ان سارے مسائل کے باوجود پاکستان کے موقف سے میں مایوس ہوں۔ اور یہ کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ریسرچ پر بیسڈ ہے۔ اس کے اوپر بہت بڑی اتھارٹیز نے ریسرچ کنڈکٹ کی اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے تھوڑے سے مسائل ٹھیک ہو گئے تو ممکن ہے کہ پاکستان 11 ملکوں کی صفات میں ہو، جو کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کی ان میں یہ بھی شامل ہوگا۔ اس میں بنگلہ دیش بھی ہوگا، ویتنام بھی ہوگا، اس میں اور بھی کئی ملک ہوں گے اور پاکستان بھی اس میں ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت جو تھی، ملک کے لیے دونوں گورنمنٹ میں سے بہتر نہیں، میں حکومتوں کو مانتا ہوں تو یہ کوئی سیاست کی فیلڈ میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ مخلص ہو تو بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ مخلص لیڈرشپ کے ساتھ غلطیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم انشاءاللہ پھیلیں گے، بڑھیں گے، پھولیں گے اور ترقی کریں گے، اور ہمارا مقام ایسے ملکوں میں ہوگا جن کی پر کیپٹا انکم یہ یورپین یونین سے زیادہ ہوگی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا، 2000 زیادہ دور کی بات نہیں، 2030 کی دہائی کی بات، یہ میری پریڈکشن ہے۔ میں نے اپنی زیر پبلش بک میں بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا اور آپ کے سامنے بھی اس کو پیش کیا۔ اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات جو زندگی میں ابھی تک آپ کو نہ بھولے ہو جائیں، جنہوں نے وہ تو بے بہت زیادہ شمار ہے، وہ تو بے شمار ہے۔ کوئی چند ایک، کوئی مجھے جو گولی لگی تھی وہ بہت بڑا واقعہ تھا، بالکل وہ تو میری زندگی دوبارہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، میرے سینے میں گولی لگی، آر پار ہو گئی، اور میں ابھی بھی موجود ہوں، اللہ کا شکر ہے۔
میں موجودہ ہوں خدا ذات کی موجودگی کا ایک ثبوت ہوں میں جس مقام سے میں لوٹ کے آیا ہوں کبھی کوئی لوٹ کے نہیں آتا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے یہ ملا ہے کہ مجھے غریب آدمی سے بہت ڈر لگتا ہے. میں اس کے مسائل اس کا درد برداشت نہیں کر سکتا. میری کوشش و کاوش ہوتی ہے کہ اس کا دل نہ توڑے اور پوری کوشش. ویسے بھی جب آپ یعنی کہ اپنا آئی جی پنجاب تھے تب بھی لوگ جتنے تھے آپ سے بہت زیادہ خوش تھے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. وہ تو شاید مجھے 10 سال ریٹائر ہوئے بھی ہو گئے, ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ میں ریٹائر ہوں. کیونکہ ہر شعبہ ابھی بھی پولیس شعبے میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, بلکہ آپ کو فالو کرتے ہیں کافی لوگ. تو یہ ان کی مہربانی ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے اور میں بھی ان کی توقع. آج کل میں LSE میں پڑھا رہا ہوں. چھوٹے طالب علموں کو پڑھانے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے انشاءاللہ. تو کوشش یہ ہے کہ نئی نسل کو ایک ایسا بتایا جائے کہ وہ اس ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے اور بہترین کردار ادا کر سکے. اور ایک طرف آپ پولیس آفیسر, ایک طرف آپ شاعر, یہ دونوں ڈیفرنٹ کیسے اس میں بیسیکلی ایک ٹیچر بھی ہوں. اچھا. میں آج کل دیکھیں میں نے اپنی زندگی کا آغاز جب کیا تھا میں لیکچرر تھا پنجاب یونیورسٹی میں. MA کلاسز کو بہت سے میرے کلیگ اس وقت کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اور اب بھی میں آج کل بھی پڑھا رہا ہوں. مجھے 10 سال ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں پڑھا رہا ہوں LSE میں. تو طلباء کے گروپوں سے نئی نسل سے واسطہ پڑتا ہے. انہیں پاکستان کے ماضی سے آگاہ کی کام کے لیے تیار کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, ویسے تو آپ کے طالب علموں کی ایک لمبی لسٹ ہے, بہت بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی 2 4 5 ایسے لوگ جو آپ سے, بلکہ آپ سے تو سارے پیار بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ جن کو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس میں تقریباً سارے پیار کرنے والے, کسی کا نام اگر بھول گیا تو نام میں کوئی نہیں بھولا. سب بڑے اچھے تھے, اس وقت بھی اچھے تھے, اب بھی اچھے ہیں. اور شاعری جو ہے, شاعری آپ کے اندر جب آنی شروع ہوئی وہ کیسے آپ کو احساس ہوا کہ وہ دیکھیں میرا نام اصل میں والدین نے صرف سید اظہر حسن رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو محمد ندیم قاسمی جو تھے وہ میرے والد کے کلاس والد تھے. ٹھیک ہے. شاعر تھے. جی. تو ان کے نام پہ میرے والد نے کہا تم تخلص رکھ لو. میں نے ندیم اپنا تخلص رکھا تھا. پھر انہوں نے کچھ حوصلہ افزائی کی, کچھ ادھر سے حوصلہ افزائی کی. میں نے شعر و شاعری تقبندی شروع کی, جو کہ میرے خیال میں کبھی کبھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں جو بھی ہے. آج کل ذرا موقع زیادہ ملتا ہے. اور شاعری ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں اسی وقت ہو جائے. یہ تو اللہ کی دین, اللہ کی دین ہوتی ہے. جب آئے تو آ جائے, تو نہیں آئے تو 2 سال بھی نہیں, 2 سال تک, کیونکہ یہ آمد ہوتی ہے. بالکل. اور آپ کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا اصل نظریہ ہے انسان کا, اصل زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے, اور جو اصل زندگی گزارنے کا یہ ہے جس میں انسان کی آخرت اور دنیا دونوں بہتر ہو سکتی, وہ یہ ہے کہ آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ اپنے بارے میں تو شاید معافی دے دے گا, لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں آپ کو معافی نہیں ملے گی. آپ کو بحیثیت ایک خاندان کے فرد ہونے کے اور دنیا میں رہنے کے آپ کو سوشل تعلقات میں لوگوں سے پرخلوص اور رہیے گا, اور صحیح سوچ رکھیے گا, اور حوصلہ افزائی کیجیے گا لوگوں کی, تو آپ ہمیشہ بڑے خوش رہیں گے. میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ اگر کوئی مشورہ مانگے جو بہترین سمجھتا ہوں اپنی نیت کے حساب سے وہ دوں گا. اور اس میں میرا یہی ہے کہ میں نے اپنے تعلقات کو ہمیشہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کی ہے. اور دلوں کو جیت لیا جاتا ہے محبت سے. محبت ہو تو بس سب کچھ ہے. اور انسان سے محبت, اس کے یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیاوی عہدے, دنیاوی مقام کچھ بھی میٹر نہیں کرتے. الٹیمیٹلی انسان کا رشتہ بطور انسان دوسرے انسان سے ہوتا ہے, اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی بوتل کی بھی عزت ہوتی ہے. اگر آپ اس کے بھی بہت زیادہ عزت کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ اس کو بھی کبھی
زخمی کرنا. تو اس لیے انسان تو پھر بڑی چیز ہے. آپ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھیے, ان کے حقوق کا خیال رکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا, خدا کی ذات آپ کا خیال کرے گا. میرے تو یہی مشورہ ہے. اور ایک بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یعنی کہ شاعری کی بات پہلے آپ کی جڑی کہ امن الدین قاسمی صاحب کے حوالے سے آپ کو یعنی کہ شاعری کا سلسلہ کا شروع ہوا. آپ کو جو آپ نے بہت اچھے اچھے شعر بھی لکھے, آپ نے قصیدے بھی لکھے, آپ نے کچھ, میں یہ چاہ رہا تھا کچھ چند ایک کتاب جو ہے نا وہ ہو جائیں لوگ. قطعات پیش کرتا ہوں. یہ میں نے لکھے تھے طالب علمی کے زمانے میں, کچھ مجھے یاد ہے کچھ نہیں, میں پیش کرتا ہوں. وہ یوں تھا کہ مائل نہ ہو مزاج تو وہ زندگی موت, آری ہو جو خلوت سے وہ بندگی موت, مجھ سے جو پوچھتے ہو تو کہتا ہوں میں ندیم, مقصد سے گھر صحیح ہے تو وہ زندگی موت. یہ مقصدیت زندگی میں ہونا بڑی ضروری ہے. آپ کا کوئی پرپز ہونا چاہیے لائف کا. یہ میں نے ایم اے میں جب پڑھتا تھا اس وقت یہ شعر لکھا تھا, اور یہی میری زندگی کا رہا کہ مقصد ہونا چاہیے. پھر ایک اور تھا کہ احساس کی دولت سے نہ محروم ہوا جائے, اللہ نے بخشا تجھے دولت حق کو, ویسے تو کوئی پیدا ارسطو نہیں ہوتا, تحریک بنا دیتی ہے ذات و بات کا. تو ایک انسان کو ایک چیز چاہیے کہ وہ میدان کبھی نہ چھوڑے. ہو سکتا ہے کبھی شکست ہوگی, کبھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, کبھی آگے بڑھے گا. اور جی اظہر صاحب, آپ ماشاءاللہ زندگی میں بہت زیادہ آپ نے ترقی حاصل کی اور ہر شعبے میں آپ نے کامیابی حاصل کی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پبلک کے لیے آپ کا کوئی میسج, جن سے پبلک کو ایک اچھا میسج بھی ملے, ان کو ایک ایسا موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر سکے, اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکے. لیکن زندگی میں دو اصول رکھے چاہیے. ایک بنیادی بات تو یہ ہے جی جی کہ انسان کو کبھی گو اپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کوشش 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 کوشش, ٹھیک ہے. مسلسل اور فہم کوشش. جی اس میں بعض اوقات ناکامیاں بھی ہوں گی. جی وہ کہتے ہیں نا مجھے حیات کی ناکامیاں بھی پیاری ہیں کہ ہار کر بھی تو کچھ لوگ جیت جاتے ہیں, بعض اوقات اب ہار کر بھی جیت جاتے ہیں. تو باقی زندگی میں جیت اور ہار تو لگا رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی اپنا مقصد حیات بنائے, اس کے لیے تندہی سے, پوری کوشش سے, کاوش سے کام کرتا رہے, ایک نیتی سے. ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی اس کے قدم چھوڑے گی. بات یہ ہے کہ جب آپ میدان ہی چھوڑ دیں, جی جی آپ تالاب میں چھلانگ ہی نہ لگائیں تو تیریں گے کہاں؟ تیریں گے کیسے؟ بالکل صحیح بات ہے. سمجھیے نا, یہ بڑی ضروری ہے کہ میری نوجوان نسل کو یہ میسج ہے جی کہ جب بھی آپ کوئی مقصد حیات بنائیں تو اس اصول کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں. ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی ہو نہ ہو, لیکن چانسز یہ ہے کہ اگر آپ پہم کوشش کرتے رہیں گے تو ایک دن کامیابی ضرور آپ کے قدم چھوڑے گی. اب آپ کے سامنے عمران خان کی مثال ہے. جی انہوں نے کرکٹ شروع کی اسی طرح کہ وہ کینسر اسپتال بنائے, جس طرح وزیر اعظم بنے اسی طرح بن گئے. تو مجھے جو ان کے زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ جو اپنی زندگی سے پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ انسان کو کوشش کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے, چلتا رہے, آخر ایک دن کامیاب شاید ہو جائے گا. سامعین, اسی کے ساتھ ہم اجازت لیں گے. اللہ حافظ.